किचन के संगे मरमर के काउंटर पर बर्तन रखने की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, मगर खाना हवेली में दिन का आगाज हमेशा सुकून की बजाय बेचैनी से होता था। आयशा ने जल्दी से अपने नम हाथ एप्रन से साफ किए और गहरी सांस ली। रात भर जागने की थकन अभी तक इसकी आंखों के गिर्द हल्के से हल्कों की सूरत मौजूद थी, मगर इसे आराम का हक कब मिला था। डाइनिंग हॉल में फरीदा बेगम हस्बे मामूल बाजू लपेटे खड़ी थीं। इनकी नज़रें हमेशा की तरह आयशा पर तनकीद बरसाने के लिए तैयार थीं। वहाँ क्यों खड़ी हो? मरियम की सहेलियाँ आज दोपहर को आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ वक्त से पहले तैयार हो जाए। आयशा ने नज़रें झुका दी। जी अम्मी जान, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, बस ज़ैनब और लैला को जगाने जा रही थी। फरीदा बेगम ने तंजिया हंसी हंसी। ज़ैनब, लैला, जैसे वो दोनों इस घर के लिए कोई कारनामा अंजाम देने वाली हैं। यह जुमला सुनकर आयशा का दिल दुख से भर गया। अम्मी जान, लैला की तबीयत रात से ख़राब है, दवा भी देनी है। मैंने कब तुम्हें सोचने की इजाज़त दी? इनकी कड़कदार आवाज़ ने आयशा के अल्फाज वहीं रोक दिए। फरीदा बेगम इसके करीब आई। मेरे लिए मरियम की इज़्ज़त ज़्यादा अहम है। मेहमान आएंगे, हर चीज़ बेहतरीन होनी चाहिए। कॉफ़ी, सैंडविच, मीठा, सब तुम अपने हाथ से बनाओगी। फिर जाकर मरियम को आराम से जगाना, इसे नींद ख़राब होना पसंद नहीं। एक लम्हे को आयशा ने हिम्मत की। क्या मैं पहले बच्चों को फिर बच्चे? फरीदा बेगम ने झुंझलाकर बात काट दी। तुम हमेशा इन्हीं के पीछे छुपी रहती हो। आयशा खामोश रही। वो जानती थी जवाब देने से सिर्फ जिल्लत बढ़ती थी। फरीदा बेगम के अगले अल्फाज इसके दिल में तीर की तरह उतर गए। कभी कभी सोचती हूँ जुनेद ने तुम में आकर देखा ही क्या था। आयशा ने अपने लब भींच लिए। वो जवाब देना चाहती थी, मगर एहतराम और मजबूरी ने इसकी ज़बान बांध रखी थी। हमारे ख़ानदान को एक बावकार बहू चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आयशा को सर से पांव तक देखा। बामुश्किल कोई ऐसी लड़की मिली जो घर तक संभाल सके। आयशा ने बामुश्किल कहा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अम्मी जान। अगर यही तुम्हारी पूरी कोशिश है तो मुझे अपने बेटे के मुस्तकबिल पर अफसोस है। फिर वो ज़रा झुकी और आस्था मगर जहर भरे लहजे में बोली, और दो दो बेटियां पैदा करने के बावजूद तुम इस ख़ानदान को वारिस भी ना दे सकी। ये जुमला हर बार की तरह आयशा की रूह तक ज़ख्मी कर गया। क्या सिर्फ इसलिए कि इसकी किस्मत में बेटियां लिखी थीं? वो एक अच्छी बीवी या बहू नहीं रही। वो खामोश रही। खामोशी जो अब इसकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। कई घंटे गुजर गए। आयशा ने 3 तरह की कॉफ़ी बनाई, मुख्तलिफ नाश्ते तैयार किए, मेहमानों के लिए स्नैक्स सजाए, दोबारा किचन साफ़ किया, क्योंकि मरियम को ज़रा सी गिर्द भी बर्दाश्त नहीं थी। इसी दौरान इसने खुद सिर्फ ठंडी हो चुकी चाय के 2 घूंट पिए थे। जब सब काम ख़त्म हुआ तो इसने थके कदमों से अपने कमरे का रुख किया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, इसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। बिस्तर पर इसकी 4 साला ज़ैनब कंबल में लिपटी सो रही थी, जबकि 2 साला लैला अपने नन्हे खरगोश को सीने से लगाए ख्वाबों में गुम थी। ये दोनों इसकी पूरी दुनिया थी। आयशा आस्तगी से इनके पास बैठी। मेरी शहजादियाँ। इसने ज़ैनब के बाल कान के पीछे किए। बेटा उठ जाओ। ज़ैनब ने फ़ौरन कंबल मज़ीद ऊपर खींच लिया। 5 मिनट और। आयशा हंस दी। तुम्हारा ये 5 मिनट कभी ख़त्म नहीं होता। इसी दौरान लैला ने नीम बा आंखों से माँ को देखा और दोनों बाजू फैला दिए। मामा। आयशा ने फ़ौरन इसे गोद में उठा लिया। इसके माथे पर बेशुमार प्यार शब्द किए। ज़ैनब ने फ़ौरन मुंह बना लिया। आप लैला को ज़्यादा प्यार करती हैं। आयशा ने हैरान होने की अदाकारी की। अच्छा, तो फिर मेरी बड़ी बेटी को प्यार नहीं चाहिए? अगले ही लम्हे ज़ैनब दौड़कर इसकी बाहों में समा गई। कमरे में दोनों बच्चियों की हंसी गूंजने लगी। चंद लम्हों के लिए आयशा सब दुख भूल गई। ज़ैनब ने अचानक पूछा, मामा आज टी पार्टी खेलेंगे? लैला ने भी खुशी से कहा। टी पार्टी? आयशा का दिल भर आया। वो हाँ कहना चाहती थी, लेकिन इसे मालूम था नीचे अभी न जाने कितने काम इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी लम्हे फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम जगमगा रहा था, जुनैद। आयशा के दिल की धड़कन बेख्तियार तेज़ होगी। इसने फ़ौरन वीडियो कॉल उठाई। दूसरी तरफ जुनैद अपने दफ्तर में बैठा था। काला सूट, थके हुए चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और आंखों में कई रातों की जागती हुई थकन। लेकिन जैसे ही इसने अपनी बीवी और बेटियों को देखा, इसके चेहरे पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट फैल गई। ये रही मेरी दुनिया। ज़ैनब फ़ौरन स्क्रीन के करीब आ गई। पापा। लैला ने भी खुशी से तालियां बजाईं। पापा।
جنید ہنس پڑا۔ میری دونوں شہزادیاں تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں۔ کمرے میں خوشیوں کی چند قیمتی ساعتیں اتر آئیں، مگر پھر جنید کی نظریں عائشہ پر ٹھہر گئیں۔ اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ عائشہ، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، تم ٹھیک تو ہو؟ عائشہ نے فوراً مسکرانے کی کوشش کی۔ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جھوٹ! جنید نے نرمی سے کہا۔ تمہاری آنکھیں مجھے ہمیشہ سچ بتا دیتی ہیں۔ عائشہ کا دل بھر آیا۔ وہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، ہر صبح کی ذلت، ہر رات کے آنسو، ہر وہ زخم جو لفظوں نے اس کے دل پر چھوڑے تھے۔ لیکن اسی لمحے دفتر کا دروازہ کھلا۔ سر، انویسٹرز کی میٹنگ 10 منٹ میں شروع ہونے والی ہے۔ جنید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر دوبارہ عائشہ کو دیکھا۔ میں بعد میں کال کرتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، پلیز۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، میں تم سب سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم بھی۔ کال ختم ہو گئی۔ اسکرین سیاہ ہوتے ہی کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ عائشہ نے فون اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی جنید اس سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اسے حقیقت کا اندازہ ہو گیا تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جائے گا، اور عائشہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے خواب، اس کی محنت اور اس کی کامیابیاں صرف اس کی وجہ سے رک جائیں۔ اس نے خاموشی سے آنسو صاف کیے، اپنی دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دل ہی دل میں خود سے ایک اور وعدہ کیا، میں سب برداشت کر لوں گی، صرف اپنے خاندان کو بکھرنے نہیں دوں گی۔ مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی جنید کی ویڈیو کال ختم ہوئی تھی۔ اس کی مسکراتی آواز خاموش ہوتے ہی جیسے پورے کمرے کی رونق بھی ختم ہو گئی۔ عائشہ نے فون آہستہ سے میز پر رکھا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دو ننھے جہاں زینب اور لیلی صرف اسی کے چہرے سے اپنی دنیا کا موسم پہچانتے تھے۔ زینب نے خاموشی سے بجھی ہوئی موبائل اسکرین کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، ماما، مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ عائشہ کے دل میں ہلکا سا درد اٹھا، لیکن اس نے فوراً اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ بس چند دن اور پھر پاپا ہمارے پاس ہوں گے۔ ادھر 2 سالہ لیلی اپنی ننھی ننھی ٹانگوں پر چلتی ہوئی گڑیا کے گھر کے پاس جا بیٹھی۔ پورا ڈول ہاؤس بکھرا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی کرسیاں، میز اور کھلونے قالین پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سفید خرگوش اٹھایا اور معصوم لہجے میں کہا، ماما، ہیلپ۔ عائشہ بے اختیار مسکرا دی۔ دوبارہ گھر ٹوٹ گیا؟ لیلی نے نہایت سنجیدگی سے سر ہلایا۔ گھر ٹوٹ گیا؟ زینب فوراً بولی، ماما، کل بھی لیلی نے کچن توڑ دیا تھا۔ نہیں، لیلی نے احتجاج کیا تو عائشہ کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دونوں بچیوں کے درمیان قالین پر بیٹھ گئی۔ یہ 10 منٹ شاید پورے دن کے سب سے قیمتی لمحے تھے۔ زینب احتیاط سے چھوٹا سا صوفہ اپنی جگہ رکھ رہی تھی۔ یہ ممی گڑیا کا کمرہ ہے۔ لیلی نے فوراً ایک مرد گڑیا اٹھا کر اس کے ساتھ رکھ دی۔ پاپا! یہ ایک لفظ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح اترا۔ بچیاں اپنے باپ کو لفظوں سے زیادہ یاد کرتی تھیں۔ پھر لیلی نے اچانک سوال کیا، ماما، پاپا گھر کب آئیں گے؟ عائشہ جواب دینے ہی والی تھی کہ نیچے سے فریدہ بیگم کی تیز آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، عائشہ، فوراً نیچے آؤ۔ عائشہ کے کندھے بے اختیار سخت ہو گئے۔ زینب نے خوفزدہ ہو کر کہا، دادی پھر غصے میں ہیں؟ لیلی فوراً اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ عائشہ نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دونوں کو چوم لیا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وعدہ؟ لیلی نے ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ؟ عائشہ نے اس کی ننھی انگلی اپنی انگلی سے ملائی۔ عائشہ نے دونوں بیٹیوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زینب نے لیلی کو اپنے قریب کھینچ لیا، جیسے وہ اپنی چھوٹی بہن کو ہر دکھ سے بچا لینا چاہتی ہو۔ دوسری طرف عائشہ کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ حویلی کی لمبی راہداریوں میں ہر قدم کے ساتھ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عدالت کی طرف جا رہی ہو، جہاں ہر بار قصوروار صرف وہی ٹھہرتی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی، لیونگ روم قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ فریدہ بیگم اپنی قیمتی ریشمی ساڑی میں ملبوس اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ سامنے شیشے کے میز پر مہنگے ترین چائے کا سیٹ اور طرح طرح کے بسکٹ سجے ہوئے تھے۔ مریم بھی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھی موبائل پر کسی ویڈیو پر ہنس رہی تھی۔ اس ہنسی کے شور میں شاید کسی کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اس گھر کی دوسری منزل پر ایک 2 سالہ بچی بخار میں تپ رہی ہے۔
عائشہ نے دھیرے سے کہا السلام علیکم۔ سب نے رسمی انداز میں جواب دیا مگر کسی کی نظریں اس کے چہرے پر نہ ٹھہریں۔ اس نے ہمت جمع کی، امی جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فریدہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بیزاری سے اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ لیلا کو کل رات سے بہت تیز بخار ہے، کیا آپ پلیز فیملی ڈاکٹر کا نمبر دے سکتی ہیں؟ بیگم صاحب فوراً چونک گئیں۔ ارے بچی کو بخار ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی فریدہ بیگم نے لاپرواہی سے جواب دیا بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، 2 گھنٹے سوئے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ عائشہ نے بھی اختیار لب کاٹ لیے۔ امی جان اس کا جسم بہت گرم ہے، اس نے رات بھر کچھ نہیں کھایا۔ فریدہ بیگم نے چائے کا ایک اور گھونٹ لیا۔ پہلے جا کر مہمانوں کے لیے سنیکس تیار کرو۔ عائشہ کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے، لیکن لیلا میں نے کہا نا پہلے کچن میں جاؤ، مریم نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ بھابی ہر چھوٹی بات پر اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عائشہ نے پہلی بار سیدھا جواب دیا۔ یہ ڈرامہ نہیں، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فریدہ بیگم نے کرسی سے سیدھی ہو کر کہا جب سے جنید باہر گیا ہے تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ صرف ایک نمبر مانگ رہی تھی، صرف ایک ڈاکٹر، صرف اپنی بچی کے لیے۔ اس نے دوبارہ نرمی سے کہا امی جان براہ کرم مجھے ڈاکٹر کا نمبر دے دیں، اس کے بعد میں سارا کام کر دوں گی۔ فریدہ بیگم کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ تمہیں اپنے فرائض یاد رکھنے چاہیے۔ اور میری بیٹی؟ یہ سوال بے اختیار عائشہ کے لبوں سے نکل گیا۔ فریدہ بیگم نے میز پر ہاتھ مارا۔ بس ہر وقت اپنی بیٹیوں کا رونا لگی رہتی ہو۔ عائشہ کی آنکھیں پر آئیں مگر اس نے آنسو گرنے نہ دیے۔ وہ میری جان ہے۔ جان؟ فریدہ بیگم طنزیہ ہنسی۔ جان تو وہ اولاد ہوتی ہے جو خاندان کا نام آگے بڑھائے۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کا وجود جیسے سن ہو گیا۔ بیگم احمد اور بیگم شاہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ مریم نے بھی بات بڑھائی۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بھائی کو ایک وارث چاہیے۔ عائشہ کے دل میں برسوں سے دبا ہوا درد ایک لمحے میں جاگ اٹھا۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا کیا بیٹیاں اولاد نہیں ہوتی؟ فریدہ بیگم نے بے رحمی سے جواب دیا بیٹیاں پرایا گھر ہوتی ہیں، خاندان کو وارث چاہیے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے ذہن میں زینب اور لیلا کے معصوم چہرے گھوم گئے۔ ایک رات بھر بہن کا ہاتھ پکڑ کر جاگتی رہی تھی اور دوسری بخار میں تپ رہی تھی، پھر بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا اگر میری بیٹیاں اس گھر میں عزت نہیں پا سکتی تو پھر اس حویلی کی دولت بھی میرے کسی کام کی نہیں۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ سب کی سانسیں تک سنائی دینے لگی۔ فریدہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عائشہ کی طرف بڑھنے لگیں۔ فریدہ بیگم کے قدم آہستہ آہستہ عائشہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ لیونگ روم میں بیٹھے ہر شخص نے اپنی سانس روک لی تھی۔ عائشہ اپنی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر آج پہلی بار وہ خوف کی بجائے اپنی بیٹی کے لیے کھڑی تھی۔ فریدہ بیگم اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں؟ عائشہ نے نظریں جھکائے بغیر جواب دیا۔ ہمت نہیں امی جان، ایک ماں کی بے بسی ہے۔ فریدہ بیگم طنزیہ ہنسی۔ بے بسی؟ تمہیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ کمی صرف ایک چیز کی ہے۔ عائشہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی، میری بیٹیوں کے لیے محبت کی۔ یہ سنتے ہی مریم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ بھابی اپنی حد میں رہیں۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ حد؟ میری 2 سال کی بچی بخار میں جل رہی ہے اور یہاں سب کو مہمانوں کی فکر ہے۔ اگر اپنی اولاد کے لیے بولنا حد پار کرنا ہے تو ہاں آج میں نے حد پار کر دی۔ بیگم احمد اور بیگم شاہ ایک دوسرے کو بے چینی سے دیکھنے لگی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ فریدہ بیگم کی آواز بلند ہوگی، تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے اصول ماننے ہوں گے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا میں نے ہمیشہ مانے ہیں۔ تو پھر آج زبان کیوں چل رہی ہے؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیونکہ آج بات میری نہیں میری بیٹی کی ہے۔ بس، فریدہ بیگم نے غصے سے چیخ کر کہا، میں نے کہہ دیا نا اسے کچھ نہیں ہوا۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوال اتنا درد بھرا تھا کہ چند لمحوں کے لیے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے فریدہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا اگر تم ایک بیٹا پیدا کر دیتی تو شاید تمہاری بات بھی سنی جاتی۔ عائشہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو میری بیٹیاں صرف اس لیے کم ہیں کہ وہ بیٹیاں ہیں؟ ہاں۔
فریدہ بیگم نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ خاندان کو وارث چاہیے، شہزادیاں نہیں۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر آخری بار تھے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میرے لیے میری زینب اور لیلا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، مجھے ان پر فخر ہے۔ فریدہ بیگم کا صبر جواب دے گیا، بدتمیز لڑکی۔ انہوں نے غصے سے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ عائشہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن تھپڑ کی آواز نہیں آئی۔ اس کی جگہ ایک گرجدار آواز پورے لیونگ روم میں گونجی، امی! وہ آواز ایسی تھی کہ سب چونک کر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ عائشہ نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ دروازے پر جنید کھڑا تھا، سیاہ سوٹ، ایک ہاتھ میں سوٹ کیس، ماتھے پر سفر کی تھکن، مگر آنکھوں میں ایسا غصہ جسے دیکھ کر مریم کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ فریدہ بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جنید آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس کی نظریں صرف عائشہ پر تھیں، جس کے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ نے بمشکل سر ہلایا۔ جنید نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اب کوئی مجھے بتائے گا یہاں کیا ہو رہا تھا؟ لیونگ روم میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ لیونگ روم پر ایسی خاموشی طاری تھی جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ جنید کی نظریں ایک ایک چہرے پر پھر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر نہ غصے کی چیخ تھی، نہ بے بسی کا اظہار، بس ایک ایسی خاموش سختی تھی جس نے سب کے دلوں میں خوف بٹھا دیا تھا۔ فریدہ بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ جنید، تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جنید نے اپنی نظریں ان سے نہیں ہٹائیں۔ واقعی؟ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ مریم کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ پھر امی کا ہاتھ میری بیوی پر کیوں اٹھا ہوا تھا؟ کوئی جواب نہ آیا۔ چند لمحوں تک صرف خاموشی بولتی رہی۔ آخرکار فریدہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، اس لڑکی نے میرے سامنے زبان چلائی ہے، میں اسے صرف ادب سکھا رہی تھی۔ جنید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے غصے کو قابو میں لا رہا ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ادب؟ اس کی نظریں عائشہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ٹھہریں۔ ادب یہ ہے کہ ایک ماں اپنی بیمار بیٹی کے لیے ڈاکٹر مانگے اور جواب میں اسے ذلیل کیا جائے۔ فریدہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے اس نے کیا کہا؟ مجھے سب معلوم ہے امی۔ جنید کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی، کیونکہ میں پچھلے 5 منٹ سے دروازے پر کھڑا آپ سب کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ یہ سنتے ہی لیونگ روم میں بیٹھے سب لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ مریم نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ فریدہ بیگم کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ جنید نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے سنا آپ میری بیٹیوں کو بوجھ کہہ رہی تھیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے سنا آپ کہہ رہی تھیں کہ عائشہ نے مجھے وارث نہیں دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ میری بیٹیوں کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں۔ کمرے میں موجود ہر شخص کا سر جھک چکا تھا۔ بیگم احمد دھیرے سے بولی، جنید بیٹا، شاید بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ… جنید نے ادب سے ان کی طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ مہمان ہیں، آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ اپنی ماں کی طرف رخ کیا، لیکن آج مجھے اپنی ماں سے ضرور شکایت ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی فریدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ جنید، نہیں امی۔ اس نے پہلی بار ان کی بات کاٹ دی۔ آپ جانتی ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، کبھی آپ کی کسی بات کے خلاف نہیں کیا، لیکن آج… اس نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج بات میری بیوی اور میری بیٹیوں کی عزت کی ہے۔ عائشہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیشہ خاموش رہنے والا جنید آج اس کے لیے اپنی پوری دنیا کے سامنے کھڑا تھا۔ جنید کی آواز نرم ہوئی، امی، آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ لیلا کی طبیعت کیسی ہے؟ فریدہ بیگم خاموش رہیں۔ وہ رات بھر بخار میں جلتی رہی۔ اس کی آواز لرز گئی۔ اور یہاں اس کی ماں سے سنیکس بنوائے جا رہے تھے۔ مریم نے ہمت کر کے کہا، بھائی، اتنی سی بات تھی۔ اتنی سی بات؟ جنید نے پہلی بار مریم کو دیکھا۔ اگر کل تمہارا بچہ بیمار ہو اور کوئی یہی کہے، تب بھی یہ اتنی سی بات ہوگی؟ مریم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے اوپر سے ایک کمزور سی آواز سنائی دی، ماما! عائشہ کا دل دھڑک اٹھا۔ لیلا! وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ جنید نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ لیونگ روم میں صرف خاموشی باقی رہ گئی اور فریدہ بیگم پہلی بار اپنے ہی الفاظ کے بوجھ تلے کھڑی رہ گئی۔ وہ عائشہ کے ساتھ اوپر کمرے میں گیا۔ زینب
بستر پر لیلا کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے جنید کو دیکھا وہ چلائی پاپا اور دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ جنید نے اسے گود میں اٹھایا اور چوما، پھر جلدی سے لیلا کو کمبل میں لپیٹ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ لیلا کا جسم واقعی تپ رہا تھا، لیکن پاپا کی آغوش میں آتے ہی اس نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، پاپا آ گئے ہیں۔ جنید نے اس کے ماتھے کو چوما۔ وہ دونوں بچیوں اور عائشہ کو لے کر نیچے اترا۔ فریدہ بیگم اور مریم لیونگ روم میں صدمے کی حالت میں کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ جنید نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور حویلی کا بڑا دروازہ ہمیشہ کے لیے پار کر گیا۔ 3 ماہ بعد ایک نئے، چھوٹے لیکن روشن اور پرسکون اپارٹمنٹ کے کچن میں چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ عائشہ کچن کے کاؤنٹر پر ناشتہ تیار کر رہی تھی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر کوئی خوف یا اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ لیونگ روم سے بچیوں کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ زینب اور لیلا، جو اب بالکل ٹھیک تھیں، جنید کی پیٹھ پر بیٹھی تھیں اور اسے گھوڑا بنا کر کھیل رہی تھیں۔ پاپا تیز چلیں، زینب نے حکم دیا۔ ہاں تیز، لیلا نے تالیاں بجائیں۔ جنید نے ہنستے ہوئے عائشہ کی طرف دیکھا جو چائے کے مگ لیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عائشہ نے چائے ٹیبل پر رکھی اور اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ جنید بچیوں کو نرمی سے قالین پر بٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور عائشہ کے قریب آیا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ جنید نے محبت سے پوچھا۔ عائشہ نے اپنے شوہر اور ہنستی ہوئی بیٹیوں کو دیکھا۔ اس کا دل شکر گزاری اور سکون سے بھر گیا۔ اس نے جنید کے سینے پر سر رکھا اور کہا، نہیں جنید، اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا اپنا ایک گھر ہے اور جہاں صرف پیار ہے اور میری بیٹیاں میری شہزادیاں ہیں۔ کمرہ ایک بار پھر بچوں کے قہقہوں سے گونج اٹھا، لیکن اس بار اس گونج میں کوئی تلخی نہیں، بلکہ ایک سچے اور مکمل خاندان کا سکون تھا۔